अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। आप सबकी उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और फ़ारूक कुरैशी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज हम NTS उर्दू, जैसे मैंने इससे पहले NTS इंग्लिश की तैयारी का बताया था, बिल्कुल ऐसी पास्ट पेपर्स की मदद से पास्ट पेपर्स को एनालाइज करके और पास्ट पेपर्स के सवालात को सामने रखते हुए और NTS के सिलेबस को सामने रखते हुए हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि NTS में आपको उर्दू की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कौन से मौज़ूआत करने हैं और आपको किस किस्म के सवालात का सामना करना पड़ेगा। बहुत से कन्फ्यूजन, बहुत से मिसकंसेप्शन और बहुत सी गलत बातें जो लोग आपको बताते हैं, वो इंशाअल्लाह इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेबस का हम कंपैरिजन करेंगे। मेरे पास यहाँ पे दो सिलेबस हैं। एक सिलेबस जो है वो NTS 2021 में जो हुआ, 2021 में जो हमारा NTS हुआ, उसमें हम जाके देखेंगे कि उस सिलेबस में जूनियर जनरल लाइन टीचर, जिसको अब हम एलिमेंट्री टीचर भी कहते हैं और प्राइमरी टीचर को भी हम एलिमेंट्री टीचर कहते हैं। तो अगर आप गौर करें तो इसमें देखें उर्दू अप टू इंटरमीडिएट लेवल। तो उर्दू जो है वो आपको इंटरमीडिएट लेवल की आनी चाहिए, ठीक है जी। ये 2021 के सिलेबस में बता दिया गया। मैं इंशाल्लाह आपको 2021 का पेपर भी दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि किस किस्म के सवालात आए हैं अप टू इंटरमीडिएट। अब अगर हम 2024 का सिलेबस देखें, जो कि नई एजुकेशनल पॉलिसी में आया है, आप देखें सिलेबस वही है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। उर्दू अप टू इंटरमीडिएट लेवल। 2021 में भी उर्दू में से 8 सवाल आए थे और इंशाल्लाह 2024 में भी 24 के NTS में भी उर्दू से आपको इंटरमीडिएट तक क्वेश्चंस आएंगे और 8 सवाल आएंगे। अब बहुत सारे लोग मिसकन्फ्यूजन फैलाते हैं कि भाई उर्दू जो है वो उसमें आपको बहुत सी ये चीज़ें तैयार करनी है, वो तैयार करनी है, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, बहुत कुछ पढ़ाते हैं। लेकिन हम पेपर को देखेंगे कि पेपर में क्या आया था। तो आपने देखा 2021 और 2024 के सिलेबस में उर्दू के सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं है। तो इंशाल्लाह 2024 और 2021 के पेपर में भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस सेम है। तो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पहला सवाल। NTS जूनियर जनरल लाइन टीचर का पेपर जो हुआ 2021 में जो हुआ, उसका पहला सवाल। अब देखिए, सवाल थोड़ा सा मध्यम हो सकता है क्योंकि कैमरा क्वालिटी जिन्होंने खींचा है बड़ी लो थी। तो दूसरा, कौन है जहां तू है, कौन जाने तुझे कहां तू है, ये शेर किस सन से ताल्लुक रखता है। तो शेर की किस सन से, आप देखें। दूसरा, कौन है जहां तू है, शेर खुद आपको बता रहा है कि ये एक हमद है और हमद एक शेरी सन्फ है। जिस तरह नात एक शेरी सन्फ है, कसीदा, गज़ल। तो शेर पढ़ते ही आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये शेर किस सन्फ से ताल्लुक़ रखता है। तो ये हमद है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई है। बिल्कुल आसान तरीन सवाल, ठीक है जी। अब क्या आपको शायरी पढ़नी पड़ेगी? मेरे ख्याल में आपको शायरी नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये एक बहुत ही आम सा सवाल उन्होंने पूछा है, इसके लिए आपको शायरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कौन है जहां तू है, जहां तू होता है वहां कोई भी नहीं होता। अल्लाह ताला के बारे में कहा गया, कौन जाने तुझे कहां तू है, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता कि तू कहां पर। तो ये हमद है, बिल्कुल बुनियादी सा सवाल। अब आप आगे चले जाएं। शेर में तारीखी वाक़े के जिक्र में, जिक्र को इस्तिलाह में क्या कहते हैं? शेर की शक्ल में तारीखी वाक़े के जिक्र को इस्तिलाह में क्या कहते हैं? ये इल्म बयान है। जी हाँ। तो जैसे इस्तारा, तलमी, अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म की शेरी इस्तिलाहात, ठीक है। काफ़िया क्या होता है, शेर में काफ़िया क्या होता है, शेर में रदीफ़ क्या होता है, शेर के अंदर जो है वो तलमीह का इस्तेमाल क्या होता है, शेर के अंदर जो है वो जो है वो इस्तारा क्या होता है, तशबीह क्या होता है। बहुत से शेरी इस्तिलाहात हैं
تو آپ دیکھیں، میں آپ کو وہ کتاب بتاؤں گا، ایک بک، ایک چھوٹی سی کتاب، بالکل چھوٹی سی کتاب، اس میں آپ کو یہ سب چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو شعر میں تاریخی واقعہ جو ہم بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ 2021 کے پیپر میں یہ کوشچن آیا تھا، اور آپ دیکھیں گے جب وہ آپ بک پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارے سوال آپ کو اسی بک سے محسوس ہوں گے، کیونکہ یہ اردو قواعد و انشاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو پھر چلتے ہیں آگے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں، شرم و حجاب ترکیب کے اعتبار سے کیا ہے؟ شرم و حجاب، اب یہ آپ کو اردو گرامر کی کتاب میں ملے گا، قواعد و انشاء کی کتاب میں ملے گا۔ آپ وہ ایک چھوٹی سی کتاب پڑھیں گے، آپ دیکھیں کتنا آسان سوال ہے، شرم و حجاب، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اردو گرامر میں مرکب ہوتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر کیا بناتے ہیں؟ مرکب بناتے ہیں۔ اور اگر دو الفاظ کے بیچ میں حرف عطف آ جائے جیسے واو، اب میں یہاں ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اصل مقصد ہے آپ کو یہ بتانا کہ کوشچن کس بک سے آئیں گے، کس سلیبس سے آئیں گے، کیا چیز پڑھنی ہے، اور کوشچن دکھانا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ تو یہ مرکب ہی ہے، کیونکہ دو الفاظ کا مرکب ہے، دو الفاظ کو ملا کر یہ بنایا گیا ہے شرم و حجاب، اور ان کے بیچ میں حرف عطف آ رہا ہے واو، تو یہ مرکب عطفی ہے۔ تو میں ایکسپلین نہیں کر رہا زیادہ، نہ مجھے ضرورت ہے۔ پھر اگلا سوال دیکھیں، علاج بالدوا سے کیا مراد ہے؟ علاج بالدوا کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پوچھا گیا، بالدوا، علاج بالدوا، تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے دوا سے علاج، دوا کی مدد سے، دوائی کی مدد سے، میڈیسن کی مدد سے علاج کرنا۔ تو بھی بہت ہی آسان کامن سینس سے متعلق سوالات جو آپ کی اردو کی سمجھ چیک کریں گے، آپ کی اردو کا رٹا نہیں چیک کریں گے، آپ کی اردو کی سمجھ چیک کریں گے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، اردو کے کس شاعر نے نوجوانوں کو شاہین سے تشبیہ دی ہے؟ تو اردو کا کون سا شاعر ہے جو نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو شاہین کہتا ہے؟ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، ٹھیک ہے، اور بہت سے شعر ہیں۔ تو یہ کون سا شاعر ہے؟ سب سے کامن سوال، علامہ اقبال، ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آگے چلتے ہیں، بالکل کامن سی بات پوچھی گئی۔ اچھا، میدان کربلا میں صبح کا منظر کس شعری صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ ہمارے اردو کی کتاب جو ہوتی تھی، اب شاید بدل گئی ہیں کتابیں، ہماری اردو کی کتاب میں ایک نظم تھی، میرے خیال میں FSC لیول کی کتاب ہے، فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی، میں نے کافی عرصہ ہو گیا اردو کی کتابیں نہیں دیکھی، تو اس میں ایک نظم تھی، میدان کربلا میں صبح کا منظر، اور یہ میرے خیال میں میر انیس کی نظم تھی۔ دیکھیں یہاں پہ آپ غور کریں اس سوال پہ، تو یہ اس FSC لیول میں کی کتاب میں جو ایک نظم تھی، اس نظم کے بارے میں یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ شاعری کی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے، حمد ہے، نعت ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے۔ تو یہ جو مرزا ببر علی انیس تھے، یہ مرثیہ نگار تھے، یہ مرثیہ لکھتے تھے، اور انہوں نے جو واقعہ کربلا ہے، واقعہ کربلا کے اوپر بہت ہی مفصل اور بہت ہی زبردست قسم کے مرثیے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، مرثیہ جو ہے اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مرثیہ ہے۔ تو مرثیہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے نا جو غم کو، جو کسی بہت ہی غمگین واقعے کو بیان کرتی ہے، غمگین، تو یہ آپ کو اردو قواعد و انشاء کی کتاب میں یہ ساری شعری اصناف مل جائیں گے۔ بہت ہی کامن سوال۔ پھر مشتاق احمد یوسفی کی وجہ شہرت کی، ہماری اردو کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے میٹرک کی یا FSC کی، تو ان میں مشتاق احمد یوسفی کے سبق ہیں، تو ان میں سے دیکھیں کیا سوال پوچھ لیا گیا، مشتاق احمد یوسفی کی وجہ شہرت کیا ہے؟ دیکھیں آپ سے کسی سبق کے اندر کیا ہے وہ نہیں پوچھ رہے، سبق کے اندر مشتاق احمد یوسفی کا ایک سبق تھا، پتہ نہیں، اور آنا گھر میں مرغیوں کا، اگر میں صحیح یاد، میرا حافظہ، ویسے میرا حافظہ بڑا اچھا ہے لیکن مجھے اب بعض اوقات چیزیں بھول جاتی ہیں، اور آنا گھر میں مرغیوں کا آئی تھنک مشتاق احمد یوسفی کی تھی، اور بھی بہت سی ان کے اسباق تھے مشتاق احمد یوسفی کے۔ تو مشتاق احمد یوسفی جو تھے وہ مزاح نگار تھے،
جیو ٹی وی پر بھی آیا کرتے تھے ان کے پروگرام، تو سوشل میڈیا پہ بھی ان کے چٹکلے جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں۔ تو یہ ایک مزاح نگار تھے، مزاح لکھنے والے۔ طنز و تنقید کا انداز ان کا کیا تھا کہ یہ طنز و تنقید بھی مزاح کے انداز میں کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں سبق کے اندر کیا ہے یہ نہیں آپ سے پوچھا، سبق کس قسم کا ہے، یہ نظم کس قسم کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ آپ کو سب سے پہلے تو گرامر کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد، کیونکہ یہ ساری چیزیں گرامر میں آ جائیں گی، اردو قواعد و انشاء کی جو کتاب ہے اس میں آ جائیں گی سب سے پہلے۔ اس کے بعد آپ کو میٹرک اور ایف ایس سی کی جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہ دیکھ لیں، ان میں سبق کون سے ہیں، شاعر کون سے ہیں، مصنفین کون سے ہیں، ان مصنفین کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ جو ہے وہ آپ پڑھ لیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ دیکھیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، ذوف و ناتوانی سے کیا مراد ہے؟ اب ذوف و ناتوانی کا انہوں نے مطلب پوچھ لیا۔ ذوف بڑھاپے کو کہتے ہیں، ناتوانی یعنی ناتواں ہونا، کسی قابل نہ ہونا، کمزور ہونا، تو کمزوری اس کا مطلب ہوتا ہے کمزوری۔ تو بہت ہی عام سے سوالات، ابھی جو ہے یہ میں نے آپ کو 8 سوالات دکھائے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں زیادہ تر کا تعلق اردو قواعد و انشاء اور علم بیان سے، اور جو شعری اصطلاحات ہیں اور جو گرامر ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ جو آپ کی اردو کی ٹیکسٹ بکس ہیں نثر کی اور شعر کی، ان میں سے بھی کچھ سوالات ہیں شاعروں کے متعلق، کامن سے سوالات، بس شاعر کے بارے میں اوور ویو پتہ ہونا چاہیے، کامن باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے جو آپ پڑھتے رہے ایف ایس سی لیول میں، ٹھیک ہے؟ آپ کتاب اٹھائیں میٹرک اور ایف ایس سی کی، اس میں دیکھیں سبق کون کون سے ہیں، ان اسباق کے مصنفین کون سے ہیں، ان مصنفین کا تھوڑا انٹروڈکشن پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی، ان کے نام وغیرہ دیکھ لیں، ان کے انٹروڈکشن دیکھ لیں، پھر نظمیں کون سی ہیں ان نظموں کے اوپر ایک نظر پھیر لیں، ٹھیک ہے؟ حمد ہے، نعت ہے، وہ کس نے لکھی ہے، ان شاعروں کا تعارف جو ہوتا ہے کتاب میں لکھا وہ تھوڑا سا تعارف پڑھ لیں، آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی، بہت اچھی۔ آپ نے ایف ایس سی لیول کی کتابوں سے باہر نہیں چلے جانا، جیسے میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ پتہ نہیں کس کس شاعر کی کتابیں رٹ رہے ہیں۔ بھائی آپ خود دیکھ لیں، یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں ہم پڑھتے تھے 2021 سے پہلے، اور انہی کتابوں میں مشتاق احمد یوسفی، انہی کتابوں میں یہ جو مرزا ببر علی انیس، انہی کتابوں سے پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ میدان کربلا میں صبح کا منظر، یہی ہم پڑھتے آئے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا یہی کچھ۔ تو ایف ایس سی لیول میٹرک کی 2 کتابیں، ایف ایس سی کی 2 کتابیں بس، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، ان میں مصنفین کا تعارف پڑھ لیں، اسباق کا تعارف پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی، اور شاعری جو ہے شاعری دیکھ لیں تھوڑی سی، اور نظمیں دیکھ لیں، نظموں کا شاعر کون ہے یہ دیکھ لیں، بس کام ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ۔ اور گرامر کے اوپر بہت فوکس رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو 2018 کا، میرے خیال میں یہ 2018 کا پیپر ہے، اب میں آپ کو 2018 کا پیپر دکھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ بھائی این ٹی ایس والے کس قسم کے سوال پوچھتے ہیں، تو آپ کو بہت بہترین آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو 2018 کا یہ پرائمری ٹیچر کا پیپر ہے، اب پرائمری ٹیچر ایلیمنٹری ٹیچر ہو گئے، تو یہی چیزیں آپ کو پیپر میں آئیں گی انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ تو دیکھیں مضبوط دیوار ترکیب کے اعتبار سے کیا ہے؟ مرکب جو ہوتے ہیں، جو جملے ہوتے ہیں، جملوں کے اندر مرکب، تو مرکب جو ہیں 2 یا 2 الفاظ کے ملنے سے بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ اردو قواعد و انشاء اردو گرامر کا سب سے اہم حصہ ہے۔ تو مرکب، یہ مضبوط دیوار یہ کون سا مرکب ہے؟ اس میں آپ دیکھیں دیوار کی صفت بیان ہوئی ہے کہ یہ دیوار جو ہے یہ مضبوط ہے، تو یہ مرکب یہاں مرکب، ویسے یہ مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو آپشنز دیے گئے ہیں آپشنز کے مطابق یہ مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں ناقص کیوں ہے؟ اس میں نے آپشن نہیں دیکھے، ناقص کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں بات مکمل نہیں کی گئی، بات کا پورا معنی واضح نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ یہاں بات کا پورا مضبوط دیوار جو ہے، بات تو ہو گئی، مرکب تو بن گیا، لیکن مرکب اپنا پورا معنی بیان نہیں کر رہا، پورا مفہوم بیان نہیں کر رہا، یہ مرکب ناقص ہے۔ تو چلتے ہیں آگے، پھر دیکھیں وہ پڑھتا ہے جملے کی کون سی قسم ہے؟ وہ پڑھتا ہے، پڑھنا ایک فعل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ پڑھتا ہے، تو یہ جملے کی کون سی قسم ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے،
جملہ فعلیہ، بہت ہی آسان، گرامر میں سے آیا ہوا کوشچن، آپ دیکھ لیں وہ پڑھتا ہے۔ پھر آپ آگے چلے جائیں، ہم جلدی کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو ہماری بڑی لمبی ہوتی جائے گی۔ انگور کھٹے ہیں ترکیب کے اعتبار سے کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ میٹرک میں اردو قواعد و انشاء کی کتاب میں پڑھتے تھے، انگور کھٹے ہیں، فلاں ہے، یعنی یہ محاورے آپ پڑھا کرتے تھے، ضرب الامثال آپ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ سے پوچھی گئی ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے چلتے ہیں، دھند لکے سے کیا مراد ہے؟ دھند لکے سے کیا مراد ہے، یہ کوشچن پوچھا گیا، معنی پوچھا گیا، تو اس طرح چھوٹے چھوٹے لفظ دے دیے جاتے ہیں جن سے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، صحت افزا میں افزا کیا ہے؟ صحت افزا میں افزا کیا ہے؟ یہ سابقے لاحقے میں سے سوال آ گیا، ٹھیک ہے، اور سابقے لاحقے جو ہیں وہ آپ کو کہاں مل جائیں گے؟ وہ آپ کو اردو گرامر میں مل جائیں گے، اردو گرامر کا حصہ ہے۔ چلتے ہیں آگے، پھر آگے دیکھیں، خط لکھا جائے گا فعل کی کون سی قسم ہے؟ خط لکھا جائے گا فعل کی کون سی قسم ہے؟ یہ فعل کی اقسام میں آ جائے گا، یہ آپ کو فعل، اسم، فعل، حرف، یہ اردو گرامر کا حصہ ہے، اردو گرامر کی کتاب آپ اٹھا لیں، بس اردو گرامر اٹھائیں بھائی پہلے۔ پھر مسافر کا متضاد کیا ہے؟ بچپن سے آپ الفاظ متضاد، الفاظ مترادف یہ پڑھتے آ رہے ہیں، مسافر کا الٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، آنکھ کا تارا ترکیب کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ مرکب کی کون سی قسم میں آتا ہے؟ آنکھ کا تارا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے میں نے پیچھے بتایا مرکبات ہوتے ہیں، مرکبات کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب ناقص، مرکب تام، اور اسی طرح بہت سی قسمیں۔ گرامر کا مجھے بہت شوق رہا ہے، میں اگر وقت ہوتا تو میں ضرور ان ساری چیزوں کا ایکسپلین کرتا، لیکن ابھی میرے پاس ذرا شارٹ سا ٹائم ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں آپ زیادہ سوالات اکٹھے کروں اور ایک ایک چیز کو ایکسپلین کروں۔ مٹھی گرم کرنا ترکیب کے اعتبار سے کیا ہے؟ یعنی مٹھی گرم کرنا، آپ نے محاورے وغیرہ پڑھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں، کتنا آسان سوال، امی نے کھانا پکایا، امی گرامر کی روح سے کیا ہے؟ امی گرامر کی روح سے کیا ہے؟ امی نے کھانا پکایا اور امی گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہاں امی کیا ہے؟ بہت ہی آسان سوال، گرامر کی روح سے کیا چیز ہے؟ کھانا پکا رہی ہیں امی، کام کر رہی ہیں امی، فاعل ہیں امی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سوالات تھے، تو میں اصل میں جو بتانا چاہتا تھا بات وہ یہاں پہ میں نے رکھی ہے کہ آپ کس چیز پہ فوکس کریں۔ آپ میٹرک کی جو اردو قواعد و انشاء کی کتاب ہے وہ اٹھائیں، اس میں کلمہ اور کلمہ کی اقسام، مرکب اور مرکب کی اقسام یہ پڑھیں۔ یہ چھوٹا سا پورشن ہے، 5 6 7 8 پیجز کا پورشن ہے۔ کلمہ اسم فعل حرف ہوتا ہے، اسم کی اقسام، پھر فعل کی اقسام، پھر حرف کی اقسام، پھر مرکب آ جائیں گے، مرکب تام، مرکب ناقص، اور پھر ان کی آگے اقسام ہیں وہ پڑھیں۔ واحد جمع تو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تیار ہی ہوتے ہیں۔ مذکر مؤنث آپ کو تیار ہی ہوتے ہیں۔ الفاظ متضاد بھی ہمیں آتے ہی ہوتے ہیں، الفاظ مترادف بھی ہمیں آتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سابقے لاحقے دیکھ لیں، اس کا کانسیپٹ سابقہ کیا ہوتا ہے، لاحقہ کیا ہوتا ہے، ابھی آپ نے یہی سوالات پیچھے دیکھے۔ محاورات، ٹھیک ہے، محاورات کیا ہوتے ہیں، ضرب الامثال کیا ہوتی ہیں، ان کے بیچ میں فرق کیا ہوتا ہے، کون سا محاورہ ہے، کون سا ضرب المثل ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ جو تشبیہ، استعارہ اور تلمیح ہے، ٹھیک ہے، جیسے شاعری میں کسی تاریخی واقعے کا ذکر کر لیا، ٹھیک ہے جی، تاریخی واقعے کے ذکر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تلمیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آئی تھنک تلمیح ہی کہتے ہیں، چلے جو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، پھر شاعری کی اصطلاحات جیسے مطلع، مقطع، تخلص، قافیہ، ردیف، شعر، بند، رباعی، قطع، مسدس، نظم، غزل، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو کہاں سے مل جائیں گی؟ آپ کو اردو قواعد و انشاء کی کتاب ہے، اردو قواعد و انشاء کی کتاب میں گرامر کا ایک حصہ ہے، اور اس کے آگے علم بیان کا ایک حصہ ہے۔ علم بیان میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تشبیہ، استعارہ، تلمیح، مطلع، مقطع، تخلص، قافیہ، یہ سارا کچھ۔ اور ساتھ آپ نے میٹرک کی 9th اور 10th کی اردو کی کتاب اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی اردو کی کتاب، ان میں جو اسباق ہیں وہ اسباق کس مصنف نے لکھے ہیں، شاعری کس شعر نے کی، شاعری کس شاعر نے کی ہے، اور ان کا تھوڑا بہت حالات زندگی کہ فلاں شاعر تھا وہ کس قسم کی شاعری کرتا تھا،
ٹھیک ہے، فلاں مصنف تھا وہ مزاح نگار تھا، فلاں مصنف تھا جو وہ کس قسم کی تصنیفات لکھا کرتا تھا. تو یہ جو چیزیں آپ کو انٹرمیڈیٹ، تو دیکھیں اردو گرامر کی ایک چھوٹی سی کتاب آپ نے پڑھنی ہے، اور ساتھ تھوڑا بہت آپ نے ایف ایس سی لیول کی جو کتابیں، میٹرک اور ایف ایس سی کی 2 کتابیں اردو کی، ان کا تعارف دیکھ لینا ہے مصنفین وغیرہ کا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آدھی سے زیادہ تیاری تو ہمیں ہوتی ہے، آدھی سے زیادہ ہمیں کچھ مین چیزیں جو اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے جو بھول جاتی ہیں وقت کے ساتھ. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو مفید اور کارآمد رہی ہوگی. تو اس ویڈیو کا مقصد تھا کہ پیپر سے آپ گزریں، پیپر میں سے آپ گزریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کے سوالات آئیں گے، کون سے ٹاپکس ٹچ کیے جائیں گے. میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ ایف ایس سی لیول تک ہی ہوگا. آپ ادھر ادھر سے جتنا مرضی مٹیریل اٹھا کے پڑھیں، ان میں سے کچھ نہیں آئے گا. بھائی جو کتابیں ٹیکسٹ بک ہیں ان سے باہر کچھ بھی نہیں آیا ہوا، دیکھ لیں آپ، بس کتابیں اٹھائیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب کا. اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا فیڈ بیک دیا کریں. میں فیڈ بیک آپ کو پڑھتا ہوں اور ٹائم ہو تو میں رپلائی بھی کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ سب کا.